बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस पाकिस्तान तशरीफ़ लाए सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, जहां पर उन्होंने अपने असल टॉपिक के ऊपर बात की, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और अक़वाम आलम को इस चीज़ पर उभारा कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद करें। पाकिस्तान के वो सैलाब मुतासरीन जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इफ़ेक्ट की वजह से परेशान हुए। 3.5 करोड़ के करीब इंसान इस वक्त छत से महरूम सड़क पे बैठे हैं। उनके लिए उन्होंने जहाँ पे अच्छी बातें की, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन भारत ने ये मौक़िफ़ अपना रखा है कि ये तनाज़ा, कश्मीर का तनाज़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस का मसला है और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के सालसी के इस किरदार को तस्लीम नहीं करता। आज हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। इस इशू के ऊपर तमाम कश्मीरी क़यादत ने, आज़ाद कश्मीर में, मकबूदा कश्मीर में, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, तमाम लीडरशिप ने बहुत सख्ती के साथ मज़म्मत की है हिंदुस्तान की। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत बड़ी हस्ती दुनिया से चली गई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस के ओहदे पर विराजमान रहे, बहुत तहरीकी ज़िंदगी गुजारी। राजा अफराज सयाब खान साहब, जो कि चीफ़ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस राजा सईद अकरम ख़ान के सगे मामू हैं, वो हालांकि हकीकी से जा मिले। इसी तरीके से ख्वाजा तालिब साहब, जो कि एक बड़ी शख्सियत, समाजी हवाले से, सियासी हवाले से अहले कश्मीर के लिए और दुखी इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। किडनी फेलियर के बायस काफ़ी अरसे से वो डायलिसिस पे डिपेंडेंट थे। ख्वाजा तालिब साहब भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इसी तरह मीरपुर के अवामी MLA चौधरी मोहम्मद अशरफ जो हैं, उनके बड़े बेटे साकिब अशरफ बरतानिया में ट्रैफ़िक के एक हादसे में शहीद हो गए। मैं यही लफ्ज़ कहूँगा कि हादसाती मौत का हमें बताया जाता है कि शहादत होती है। अल्लाह पाक इन तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आज के मौज़ूआत के हवाले से क्या कहेंगे? जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह के बड़ी तफसील के साथ आज के मौजू के हवाले से बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान जो है वो मसला कश्मीर के हवाले से उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए हमेशा सालसी के लिए तैयार है। ताहम भारत का मौक़िफ़ है कि तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत का आपसी मसला है और भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी किरदार को तस्लीम नहीं करता। अंसार साहब, ये भारत को कौन राज़ी करेगा? ये किसकी ज़िम्मेदारी है? और अक़वाम मुत्तहिदा में कौन गया था? जो भारत के फादर ऑफ नेशन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे और उन्होंने उस वक़्त जो आज़ादी पसंद थे, जिन्होंने ये एक बड़ा ख़ित्ता जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये आज़ाद करवाया और वो श्रीनगर तक पहुँच गए थे और अपने हाथ से मकबूजा जम्मू कश्मीर जाते हुए देखकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़्लोर पे आलमी बरादरी से वादा किया कि ये फौरी तौर पे जो है जंग बंदी रुकवाई जाए और मैं वादा करता हूँ कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम हैं, इन्हें हक़ खुदारादी दिया जाएगा, चाहे वो भारत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करें। और इसका अदा उन्होंने जुनैद अंसारी साहब बाद में लाल चौक श्रीनगर में भी एक जलसा आम में किया और भारत में भी जो है वो इसका अदा किया। और वक्त गुज़रने के साथ साथ इस वक्त जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल अपने उस फादर ऑफ नेशन के कॉल से जो वो हट गई है और जिस तरह के
5 اگست 2019 کو انہوں نے اس کا جو خصوصی سٹیٹس تھا مقبوضہ جموں کشمیر کا وہ بھی ختم کر دیا ہے. لیکن انصاری صاحب اس وقت جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام میں جس طرح کہ آپ نے فرمایا وہ اس وقت بڑے شدید ان کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے 2 عالمی جنگوں کے بعد جب لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے تو اس خانہ جنگوں اور ان کا راستہ بند کرنے کے لیے اقوام متحدہ مرز وجود میں آیا تاکہ جو کمزور ممالک ہیں ان کا حق جو ہے وہ دلوایا جائے. لیکن بدقسمتی سے اقوام متحدہ کا بھی دورہ معیار ہے. جو بااثر ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں ان میں سے جو چائنا ہے اس نے تو ہمیشہ کشمیریوں کے اور پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. لیکن دیگر جو سپر پاورز ہیں یا بااثر ممالک ہیں ان کا جو معاشی جو ہے اعتبار سے ان کا جو پلڑا ہے وہ تھوڑا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے. لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کی آواز یا جو وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے. حال ہی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بھی وہ بھرپور طریقے سے اسے بے نقاب کیا کہ کس طرح سے وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے. تو دوسرا ریاست جموں کشمیر کی ایک بڑی شخصیت چیف جسٹس جموں کشمیر راجہ سید اکرم خان کے ماموں اور ریاست جموں کشمیر کی اعزاز شخصیت جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس راجہ افرا صاحب خان کی وفات سے آزاد کشمیر کی انصاری صاحب اس وقت جو فضا ہے وہ سوگوار ہے. 1935 میں مقبوضہ جموں کشمیر کے مردم خیز خطہ راجل تحصیل نوشہرہ میں راجہ علی اکبر خان چیف کے گھر پیدا ہونے والے راجہ افرا صاحب خان جو ہیں جب وہاں حالات خراب ہوئے تو محض 12 سال کی عمر میں 1947 میں اپنی فیملی کے ہمراہ ہجرت کر کے لالا موسیٰ گجرات آئے اور اسلامیہ ہائی اسکول لالا موسیٰ زمیندارہ کالج گجرات اور پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1955 میں یونیورسٹی لا کالج لاہور سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور ایوب خان کے مرشلا سے قبل وکالت کا پیشہ اختیار کیا. بحیثیت سیاستدان، وکیل اور جج تینوں شعبوں میں اپنی خدادات صلاحیتوں کا انہوں نے لوا منوایا. آپ پاک کشمیر عوامی کانفرنس کے بانی صدر تھے. اپنی جماعت کو پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں فعال کیا. مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کی آبادکاری اور بحالی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں. آزاد کشمیر میں 1970 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا. مسئلہ کشمیر پر عبور کے باعث قومی کشمیر کمیٹی کے رکن بھی رہے. پھر 1981 میں پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین اور 1986 میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ 1987 میں جج لاہور ہائی کورٹ اور 1997 میں جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے. 14 جنوری 2000 میں ریٹائر ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے عامل صحافیوں کی فلاح و بہبود کی خاطر تشکیل کردہ 7ویں ویج بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا. کشمیر ایشو سمیت تمام ایشوز پر کالم بھی لکھتے تھے. ان کی رالت پر قائم مقام چیف جسٹس آزاد کشمیر خواجہ محمد نسیم، جج سپریم کورٹ جسٹس رضا علی خان، ایڈاک جج سپریم کورٹ جسٹس محمد یونس طاہر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ نے تعزیتی پیغام میں مرحوم کی عدالتی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا. اس سلسلہ میں انصاری صاحب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سدنوتی میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس سے مرحوم کے جونیئر جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ سردار عبدالحمید خان، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد فیاض، سینئر سول جج پلندری راجہ سنور خان کمالی، صدر بار سردار آصف سعید، جنرل سیکرٹری راجہ محبوب، ممبر بار کونسل سردار حبیب ایڈوکیٹ سمیت دیگر مقررین نے ان کی لازوال خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں ان کے جونیئرز کی تعداد سینکڑوں میں ہے. آخر میں ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی. انصاری صاحب آپ جو ہیں جسٹس افرا صاحب خان جو ہیں وہ یہ بنیادی طور پر یہ 5 بھائی تھے. ان کے پہلے نمبر پہ راجہ محمد شفیع خان، پھر راجہ عبدالخالق خان، پھر راجہ افرا صاحب خان صاحب کا نام تھا.
میجر راجہ قربان حسین خان اور راجہ زبیر خان، یہ 5 بھائی تھے، اور جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان راجہ افراز صاحب خان مرحوم جو ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، فرخ افراسیاب خان اور عمر افراسیاب خان۔ جو عمر افراسیاب خان ہیں انصار صاحب، وہ جوان سالی میں ہی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں فرخ افراسیاب خان، وہ اس وقت نیو جرسی امریکہ میں مقیم ہیں۔ یہ ایک ان کا خاکہ اللہ پاک جسٹس افراسیاب خان، خواجہ طالب، چودھری ثاقب اشرف اور جتنے لوگ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی خواجہ صاحب، جو خواجہ طالب صاحب تھے، میرا ان سے کوئی 50 سالہ درینہ تعلق تھا۔ انہوں نے شہری آزادیوں کے لیے، انسانی حقوق کے لیے ان کی بڑی انصار صاحب لازوال خدمات ہیں۔ وہ اس پروگرام میں اس کا عطا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سابق معاون خصوصی جناب چودھری محمد اشرف صاحب کے جو بیٹے ہیں ثاقب اشرف، وہ بھی ایک ٹریفک حادثے میں برطانیہ میں ان کا تو بڑا پورا شہر جو ہے، پوری ریاست جو ہے، یہ ان شخصیات کی وجہ سے بہت افسردہ ہیں۔ جی، تو اب چلتے ہیں جناب اپنے موضوع کی جانب، جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس نے جو بات کی ہے ہندوستان پاکستان کے حوالے سے کہ مسئلہ کشمیر، ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ ان 2 ممالک کا آپسی معاملہ ہے، آپسی مسئلہ ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ویلڈ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اقوام متحدہ کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ اس پہ ہم اپنے اب مہمانوں سے بات کرتے ہیں، چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ایک اتھارٹی شخصیت جو کہ علمی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے مسئلہ کشمیر پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ الفاظ کو موتیوں کی صورت میں پرو دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری مسٹر انطونیو گوتریس یہاں پہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات کہی، جب ان سے کوشچن کیا گیا کہ اقوام متحدہ تو مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے، سازی کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا اور انڈیا کا آپس کا معاملہ ہے اور اقوام متحدہ کی سازی کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پہ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جو بات سیکرٹری جنرل نے کہی ہے وہ اپنی جگہ اس کے دونوں پہلو ہیں، وہ درست بھی ہے، اور اس کے باوجود کوئی اقوام متحدہ کی اتھارٹی جو ہے وہ کمزور نہیں پڑنی چاہیے۔ درست اس حوالے سے ہے کہ جب شملہ معاہدہ وجود میں آیا تو یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلے کے بجائے، یہی بات ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ شملہ معاہدہ نے تحریک آزادی کو اور مسئلہ کشمیر کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگرچہ بھٹو صاحب اس وقت کا سخت حالت میں تھے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہوا تھا، 90,000 قیدی تھے، ہم بہت مشکل میں تھے، لیکن اس ساری بات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر یہ زد پڑی ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا، اور اس کے بعد یہ 2 طرفہ تعلقات کا مسئلہ ہو گیا۔ اب 2 طرفہ تعلقات کے مسئلے میں اگر ہندوستان احترام کرتا 2 طرفہ تعلقات کے معاہدے کا، بائی لیٹر معاہدے کا، تو پھر تو وہ بات تھی، لیکن ہندوستان نے ایک دن بھی کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی 2 طرفہ معاہدے کا احترام نہیں کیا، اور ویسے بھی پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 2 طرفہ بنیادوں پر آج تک حل ہوا ہو۔ انڈس واٹر ٹریٹی ہے تو ورلڈ بینک نے اسے نیگوشیٹ کروایا ہے، کھیم کرن کا معاملہ تھا تو اسے عالمی طاقتوں نے نیگوشیٹ کروایا ہے۔ خود پاکستان ہندوستان کا جو وجود ہے وہ 3rd پارٹی فیسیلیٹیشن برطانیہ کی معاونت سے دونوں ملک وجود میں آئے ہیں ان کے مذاکراتی عمل کے نتیجے میں۔ تو یہ جو 2 طرفہ تعلقات کا معاملہ ہے، یہ بائی لیٹرلزم بری طرح فیل ہو چکا ہے پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے معاملے میں۔ البتہ کرنا یہ تھا کہ جب پاکستان کی حکومتوں کو اس بات کا احساس ہے، اور اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہاں بھی آگے کہہ دیا ہے، تو اس کا بہت مناسب طریقہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان ہندوستان سے پوچھے کہ اگر وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان اس معاہدے سے الگ ہو جائے، کیونکہ شملہ معاہدے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی کارروائی جو ہے وہ
عارضی طور پر کسی حد تک غیر مؤثر ہو سکتی ہے, معطل ہو سکتی ہے, لیکن اقوام متحدہ کی قراردادیں اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہیں, یہ مسئلہ کشمیر والی قراردادیں ہماری موجود ہیں, تو وہ متاثر نہیں ہوتی ہیں. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کرے, شملہ معاہدے سے الگ ہو, اور اس لیے جو ہی پاکستان الگ ہوگا یہ معاملہ پھر بین الاقوامی مسئلہ بن جائے گا. اس میں پاکستان کی حکومتوں کو ہمت کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہاں پر بات کی ہے, اس بات پر فوری طور پر فارن آفس کو اور حکومت پاکستان کو اپنا رد عمل دینا چاہیے تھا. عالمی برادری جب کبھی پاکستان سے کوئی بات بنانا چاہتی ہے تو FATF آ جاتا ہے, IMF آ جاتا ہے, دنیا کے باقی قوانین آ جاتے ہیں, لیکن ہندوستان کے معاملے میں ان کو بہت پڑتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نہیں مانتا. یعنی اس معاہدے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہندوستان مانے یا نہ مانے, ہندوستان کے ماننے کی بات نہیں ہے. وہ معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے, ہندوستان کے انیشیٹو پر وجود میں آیا ہے, باہمی رضامندی سے وجود میں آیا ہے, اس لیے اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر. لیکن یہ جو دو طرفہ تعلقات کا معاہدہ ہے, اگر یہ قابل عمل نہیں رہا, ہندوستان یہ سمجھتا ہے یا پاکستان یہ سب, ہمیں تو سمجھنا چاہیے, ہمیں تو کلیئرلی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ معاہدہ قابل عمل نہیں رہا, تو پاکستان کو اس سے علاج اختیار کرنا چاہیے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, ایک اور میں بات یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا اس میں بات آ جائے. ایک بڑی شخصیت چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم خان کے ماموں جسٹس راجہ افراسیاب خان صاحب خالق حقیقی سے جا ملے. انہوں نے اپنی جو پارٹی تھی غالباً وہ مسلم کانفرنس میں ضم کی تھی ایک دور میں, آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح خواجہ طالب صاحب میرپور میں ایک بڑی شخصیت, اور چودھری اشرف صاحب کے بیٹے ثاقب اشرف جو ہیں, یہ 3 شخصیات جو ہیں ان دنوں خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بہت چودھری اشرف صاحب سے بھی میں دلی تعزیت جو ہے وہ جوان سال بیٹے ثاقب ان کا حادثہ ہو گیا, بہت اس کا دکھ ہے, ہمیں افسوس ہے. اسی طرح طالب صاحب محترم کا, اسی طرح جسٹس افراسیاب خان صاحب ایک بڑی شخصیت تھے, اور جسٹس سعید اکرم خان صاحب سے بھی تعزیت. اور اس کے علاوہ ہمیں خود براہ راست ان کے ساتھ اپنا ایک بہت بڑا ذاتی تعلق تھا. وہ مسلم کانفرنس کے اس کے تنظیمی بورڈ کے چیئرمین رہے, مسلم کانفرنس کے پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین رہے, تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ذاتی تعلق بھی تھا. مجاہد عمل کا بڑا گہرا تعلق تھا, میرا اپنا تعلق تھا. تو اس پر ہم دل کی گہرائی سے اہل خانہ کے لیے اظہار تعزیت کرتے ہیں, مرحومین کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان سب کے دکھ سکھ پر برابر کے شریک ہیں. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے بات کریں گے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راج صاحب. سردار عتیق احمد خان صاحب, جسٹس ریٹائرڈ افراسیاب خان صاحب, ان کا ایک سیاسی ان کی شخصیت کا پہلو ہے جس میں انہوں نے, اور مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے وہ دیرینہ جو ہے وہ ساتھی تھے. اسی طرح وکالت میں وہ لاہور بار کے صدر رہے, جسٹس ہائی کورٹ رہے, جسٹس سپریم کورٹ رہے, پھر وہ جو ویج بورڈ تھا 7واں اس کے حکومت پاکستان نے چیئرمین رہے. جناب مجاہد اول کی سربراہی میں جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی اس کے وہ رکن رہے. تو ایک بڑی شخصیت تھے ریاست جموں کشمیر کی, آپ ان کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی افراسیاب خان بڑی قداوت شخصیت تھے, تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, پاکستان میں مہاجرین کے حوالے سے, مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے کئی حوالہ جات ہیں جن میں انہوں نے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. وہ مجاہد اول کے بڑے قریبی ساتھی تھے, بڑے دیرینہ ساتھی تھے, اور ان میں برق کی رفاقت رہی. وہ ایک طویل عرصے تک مسلم کانفرنس میں باضابطہ طور پر عہدیدار رہے, مرکزی عہدیدار رہے, تنظیمی بورڈ کے چیئرمین رہے, پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین رہے. اور اسی طرح اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور بعد میں پھر دوبارہ بند کر دی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عدالتی خدمات کو, ان کی سیاسی خدمات کو, ان کی سماجی خدمات کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس افراسیاب خان صاحب کی کو, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے, اور دعائے کی کو سمجھ کی بھی عطا کرے. آخری بات سر, یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ مسئلہ کشمیر یہ اقوام متحدہ کا ایشو ہے, یہ پاک بھارت آپسی مسئلہ ہے. جو ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ آپ کو سن رہے ہیں,
اس کے علاوہ جو پاکستان جو کشمیر کیس کو بین الاقوامی فورمز پہ لے کے جاتا ہے انہیں آپ ایڈوائس کیا کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے انصاری صاحب محترم کہ میں 1990 میں پہلی بار ممبر اسمبلی منتخب ہوا تو میں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جو پہلی قرارداد کروائی جس کا سارا پرنٹڈ ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے اس میں نے مطالبہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی شملہ معاہدہ سے الگ ہونے کا اعلان کرے. مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے الگ ہونے سے دو طرفہ تعلقات میں وہ مسئلہ الگ نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم ہم یہ بنیاد بنا رہے تھے. تو اس کے بعد پاکستان کے اندر حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے کہ جس معاہدے کا جو معاہدہ یک طرفہ طور پر مسلسل وائلیٹ ہو رہا ہے ہندوستان کی طرف سے اور مسلسل اس کا ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, انہوں نے ٹی وی کے پوسٹر لگا دیے آس پاس جہاں ان کے سارے ٹی وی چینل جو ہے پاکستان کے کونے کونے میں دکھائی دیتے ہیں. آزاد کشمیر اور پاکستان کے کئی علاقے ہیں جہاں پی ٹی وی نہیں دکھائی دیتا لیکن وہاں پر ہندوستان کے سارے چینل دکھائی دیتے ہیں. یہ سارا شملہ معاہدے کے بعد انہوں نے کیا, منی پوسٹر لگائے اور اس کی وائلیشن کی. تو اس کے علاوہ سیز فائر لائن کے اوپر بے شمار مرتبہ شملہ معاہدے کے بعد وائلیشن کر چکے ہیں. ہندوستان نے شملہ معاہدے کو کبھی عملاً تسلیم ہی نہیں کیا, تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا مفت میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ویسے بھی کوئی دو طرفہ معاہدہ جو ہے وہ بین الاقوامی معاہدے کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. وہ جتنا مرضی طاقتور معاہدہ ہو عالمی معاہدہ متاثر نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے, مسئلہ کشمیر سے اعلان اختیار کرنی چاہیے, دو ٹوک اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس معاہدے سے کیونکہ ہندوستان اس کا احترام نہیں کر رہا, ہم اس سے الگ ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ جائے گا اور حکومت پاکستان کو پوری شد و بات. اگرچہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت ایسے نہیں ہیں, سیلاب کی وجہ سے, سیاسیت میں استحکام کی وجہ سے, معاشیت میں استحکام کی وجہ سے, سیٹر کی وجہ سے, آئی ایم ایف کی وجہ سے پاکستان پر بہت دباؤ ہے. ہم کوئی اس میں کوئی ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن حکومت پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ پہلا کام یہ کریں کہ شملہ معاہدے سے علاقی اختیار کریں اور پھر جو ہی موقع ملتا ہے وہ بہت اگریسولی بہت جاندار طریقے سے. دیکھیے 6 لاکھ کشمیری شہداء کا خون ہے تحریک آزادی کشمیر کی بنیادوں میں, تو مسئلہ کشمیر سے روح گردانی کرنا اور اس کو سر سے نزل کرنا جو ہے کہ 6 لاکھ کشمیری کے خون سے غداری کے مترادف ہے. اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ, پورے زور کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو ساری دنیا میں جہاں اٹھائے, اور دنیا میں اٹھایا جا سکتا ہے OIC کے لیول پر, یورپین پارلیمنٹ کے لیول پر, اقوام متحدہ کی سطح پر, دنیا میں کہیں بھی اس مسئلے کو کسی دوست ملک کو کہہ کے اٹھایا جا سکتا ہے. اگر خود پاکستان نہیں اٹھانا چاہتا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ترکی کو بہت شد و مت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. چین پاکستان کی اس موقف کی بڑی کھل کر حمایت کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی سستی قائلی کی ہم مرتکب نہیں ہو سکتے. جتنا جلد اس پر کوئی قدم اٹھایا جائے وہ بہتر ہوگا. یہاں پہ سب سے آخری بات سر, چونکہ یہ وقت ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک طرف تو جب ڈس انفو لیب کا معاملہ آیا تھا ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہندوستان کے جو بہت سے لنکس ہیں, بہت سے پورٹلز ہیں وہ یوز کیے جا رہے تھے زہریلا پروپیگنڈا کرنے کے لیے, اور آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے کہ نیشنلسٹ لابیوں کے نام پہ, کشمیر کے نام پہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کوشن کیا دیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک میڈیا کی جنگ کا زمانہ ہے, میڈیا کا دور ہے. اس میں کوئی زیادہ گلہ نہیں کیا جا سکتا, اس میں اپنا کام کرنا پڑے گا. پاکستان اگر جو ہے وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کے وزیر اعظم کو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جو ٹائمز آف انڈیا نے چھاپی تھی. اس رپورٹ میں بار بار اس بات کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جی ہندوستان کو پاکستان کی فوج سے یا آئی ٹی پروگرام سے کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے آئی ٹی پروگرام سے ہندوستان کو خطرہ ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان کے نام سے وہ رپورٹ ہندوستان کے وزیر اعظم کو بریف کی گئی تھی. اگر آج ہم سے 10 سال پہلے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں آئی ٹی میں اتنے ایڈوانس تھے کہ ہندوستان خطرہ محسوس کر رہا تھا اور ہم آئی ٹی کو ایکسپورٹ کر کے دنیا میں فارن ایکسچینج کما رہے تھے, تو آج کیا دقت ہو گئی؟ اس سے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا جا سکتا, اس میں اپنا کام کرنا پڑے گا. اب کوشش کرنی چاہیے کہ آئی ٹی کے محاذ پر ہم پوری طرح چوک و چوبند ہو کر ساری دنیا میں اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کے اندر اس سے سارے نظام کو مؤثر
طور پر لے کے آگے چلیں تاکہ اس کا سفارتی سطح پر بھی اور اس کا یہ فرضی اور ڈمی قسم کی آئی ڈی سے اور پورٹل سے اور جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے بیچ اور نام یہاں کے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی ساری بات کا جائزہ پروفیشنل بنیادوں پہ لینا پڑے گا, کمپیٹنٹلی لینا پڑے گا, ٹائملی لینا پڑے گا اور اس کو اسی طرح مقابلہ کرنا پڑے گا جس پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں. جناب سردار تیق احمد خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سردار تیق احمد خان صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ان پہ آپ کیا جائزہ لیں گے؟ جی انصار صاحب, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پھر جو یو این او کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے بیان پہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر میسج انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان کو جو شملہ معاہدہ ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے. وہ دیکھیں انصار صاحب, شملہ معاہدہ جو ہے وہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ایک اسے کئی دہائیاں بیت چکی ہیں. وہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مشکل میں تھا, لیکن جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہیں, اور جب بھارت کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ ہم کسی معاہدے کی پاسداری کریں. تو کشمیری اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب ایک چیز کا آپ مجھے اس کا ذرا دانشمندانہ گائیڈ کریں گے. یہ جو سردار تیق احمد خان صاحب نے بڑی بات کہی ہے کہ 1990 میں جب یہ پہلی مرتبہ کہتے ہیں میں ممبر اسمبلی بنا تو میں نے یہ قرارداد پاس کرائی تھی کہ آزاد کشمیر اسمبلی علامتی طور پہ یہ کہہ دے کہ ہم معاہدہ شملہ کو نہیں مانتے. جی ان کا خیال ہے کہ اگر اس وقت سے ہم کیس ڈیولپ کرنا شروع کرتے تو کوئی نہ کوئی بات میں جان آ جاتی. یقیناً انصار صاحب یہ, لیکن بدقسمتی سے حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو جو ایک بڑی خرابی ہے, میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو قومی پالیسیز ہوتی ہیں وہ چاہے جس مرضی جماعت کی حکومت آئے انہیں اسے کیری آن کرنا چاہیے, اس پہ کام جاری رکھنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک حکومت بنتی ہے کسی بھی جماعت کی, وہ مختلف اعلانات کرتی ہے, پالیسیاں بناتی ہے, قراردادیں پاس کرتی ہے. آنے والی جو حکومت ہے وہ ایک اپنے نئے ایجنڈے پہ شروع کر دیتی ہے, اور وہ جو پیچھے کام ہوا تو اسے وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ پالیسیوں کا تسلسل جاری نہ رہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی. جی چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب, اور آج کا موضوع مسئلہ کشمیر, یہ اقوام متحدہ کا ایشو ہے یا پاک بھارت آپسی معاملہ ہے. یہ ٹاپک ہم نے اس لیے رکھا کہ مسٹر انتونیو گوتریس اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے, اور راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے پنچ لائن یہ ہمیں بتائی یہاں پہ کہ انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ اقوام متحدہ تو مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرنے کے لیے, مذاکرات کرانے کے لیے تیار ہے, لیکن ہندوستان نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ معاملہ پاکستان اور بھارت کا آپسی مسئلہ ہے اور ہم آپس میں ہی بات کریں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بات کرتے نہیں ہیں. کیوں رائے صاحب ایسے ہی ہے نا؟ بات بھی تب کرتے ہیں جب کوئی انٹرنیشنل پریشر آتا ہے, اور جب انٹرنیشنل پریشر کم ہوتا ہے تو بھارت نے ہمیشہ جو ہے نا وقت گین کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کیے ہیں. جی ہاں. تو چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان کا مقبول پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب نے. جی راجہ صاحب, آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پورے پاکستان میں نشریاتی لہروں کے ذریعے بات جا رہی ہے جسٹس راجہ افراسیاب خان مرحوم, ان کی زندگی, آپ کے عزیز تھے, بزرگ تھے. پورا ریڈیو پاکستان آپ سے ایک تو افسوس کا اظہار کرتا ہے, کچھ یادیں کچھ باتیں آپ شیئر کریں گے جسٹس صاحب کے بارے میں؟ جسٹس راجہ افراسیاب خان صاحب نے اپنی زندگی بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی سٹرگل کے ساتھ وہ بڑے عظیم مقام پہ اللہ رب العزت نے ان کو پہنچایا, اور اسٹیٹ کا ایک بڑا نام انہوں نے روشن کیا. سپریم کورٹ پاکستان کے جج بنے, اس سے پہلے ہائی کورٹ بار جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے اس کے پریزیڈنٹ رہے, بار کونسل کے ممبر, ٹیل ایلیویشن ہائی کورٹ کے جج رہے, وائس چیئرمین رہے بار کونسل پنجاب کے. پھر کشمیریوں کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا, سینئر نائب صدر رہے
نیشنل کانفرنس کے. تو ان کی بڑی خدمات کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے ان کا یہ دل میں بڑا مرتے دم تک بڑا درد رہا, اور ان کی شاعری سے بھی بڑا ریفلیکشن ہوتی ہے اس سے. اپنی فیملی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا, اور خاص کر میری زندگی میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. مجھے ان کے چیمبر میں کام کرنے کا موقع ملا, اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کام کرنے کا, بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر یہاں پہ بطور جج سپریم کورٹ اور چیف جسٹس تک اللہ رب العزت نے پہنچایا. تو بیسیکلی ان کی تربیت کا اثر تھا, کیونکہ میں ان کے بڑا قریب رہا ہوں, اور زندگی میں بڑا مجھے غم رہے گا کہ میں اپنی چھٹیوں کے سلسلے میں ادھر باہر آیا ہوا تھا, باہر کے ملک میں, اور وہ آخری ان کے وقت پر ان کی خراج عقیدت نہیں پیش کر سکا ان کو. تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جو رحمت میں جگہ تھا. آمین آمین. رکھنے والے جج تھے جی. یہاں پہ جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب, ایک آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں, جسٹس راجہ افراسیاب خان مرحوم, سابق چیف جسٹس عبدالمجید ملک صاحب, یا اس طرح کی دیگر شخصیات جو کہ غیر متنازع امپارشل ہیں, ان کو یاد کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں ان کے نام کی چیئرز ہونی چاہیے. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ نئی نسل ان کا تعلق قائم رہے اپنی بڑی شخصیات کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس حوالے سے؟ بالکل بالکل, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک رہنمائی کا اور ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے تھے یہ لوگ. عبدالمجید ملک صاحب, جسٹس راجہ افراسیاب خان صاحب, جو مقبوضہ کشمیر سے ہمارا تعلق تھا, وہ راجل گاؤں سے, وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے, بڑے سیلف میڈ, بڑی سول ایفرٹ کر کے, اور پاکستان میں اس جگہ تک پہنچنا اپنے اسٹرگل اور اللہ رب العزت کے خاص کرم کے سبب وہ یہاں پہ پہنچے. اور وکلاء میں اور ججز میں, پاکستان کی جوڈیشری میں, پورے آزاد کشمیر میں اللہ کو بہت بڑا نام اللہ نے دیا اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنی قابلیت کی وجہ سے. ایک بہترین جج, بہترین انسان تھے, جن کا بہت عرصے تک ان کا جو خلا ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار آپ سے بات کریں گے. جناب چیف جسٹس السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ صاحب خیریت ہے آپ؟ جی الحمدللہ. میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اس عظیم جج صاحب کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, اور یقینی طور پہ بڑے ساری فیملی درد کے موقع پہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا بڑا قابل تحسین ہے. اس کے لیے ہم سارے. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, آپ سے ایک سوال کریں گے سر. جناب چیف جسٹس, ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف جو ہے اس وقت سوگ منایا جا رہا ہے. پلندری میں جو ہے وہاں بھی سابق جو جسٹس سردار عبدر حمید خان صاحب ہیں, سینئر وہاں پہ جو وکیل ہیں سردار حبیب صاحب, اسی طرح وہاں کے جو ججز صاحبان ہیں اور وکلاء ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑا تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے. تو آپ جو ہے وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کے کیا جذبات ہیں؟ میں وہاں یہاں مقبوضہ کشمیر سے آ کے ہماری کچھ فیملی لالا موسیٰ میں سیٹل ہوئی, اور مجھے بھی لالا موسیٰ میں 7ویں کے بعد وہیں سے میٹرک کرنے کا موقع ملا. میرے والد صاحب نے بھی اور جج صاحب نے بھی وہیں سے, اور زمیندارہ کالج سے انہوں نے گریجویشن کی. پھر بعد میں جب وکالت شروع کی, اور ٹل ایلیویشن جج ہائی کورٹ, وہ صدر رہے زمیندارہ اولڈ بوائے ایسوسیشن کے. اور زمیندارہ کالج گجرات ایک تاریخی کالج ہے جہاں سے بڑے لوگوں نے جنم لیا, بے شمار ججز تقریباً تمام واک آف لائف میں, سول سروسز میں, وکلاء میں, ججز میں ایک بڑا نام ہے زمیندارہ کالج کا. اور مجھے بھی موقع ملا وہاں پہ کچھ عرصہ پڑھنے کا, اور ان کی خدمات مہاجرین کے لیے اور کشمیر کے لیے مرتے دم تک ان کی شاعری سے بھی ان کی ریفلیکشن, جس طرح کہ میں نے پہلے کہا ہے لاہور میں ان کا مجھے یاد ہے, چونکہ میری زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزرا ہے اور ان کی زیر سایہ گزرا ہے. اور میں دیکھتا یہاں سے کوئی کشمیری اگر وہاں پہ گیا لاہور میں, اس کے لیے رہنے کے لیے, اس کی کھانے کے لیے,
اس کو پوری طرح معاونت کرنی. اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ ان کے لیے جتنا کچھ کر سکتے تھے اپنے کشمیری کے لیے وہ کرتے تھے. ہر جگہ کشمیر کے ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. پھر پاک عوامی کانفرنس, میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں ان کے ساتھ رہا. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یہ اقدام تھا ہماری فیملی میں ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی بنانا, اور مین مقصد اس کا یہی تھا کہ اب کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے. بیرونی ملک میں بھی انہوں نے وزٹ کیے, وہاں بھی کشمیری کی بات کی. اور کل ہی مجھے کچھ انہوں نے اپنے گاؤں پہ ایک ان کی نظم بھیجی, وہاں سے بھی ان کے اندر سے درد و اپنا غم نظر آتا ہے اپنا وطن دیکھنے کا دوبارہ. اور کئی لوگ ایسے رہے صرف اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے اور اپنی خدمات کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. جس طرح کہ برق مجید صاحب کا ذکر کیا, ہمارے آزاد کشمیر سردار اقبال کے صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے پنجاب کی جوڈیشری کا, چیف صاحب کو, اپنا جسٹس صاحب کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر اپنی زندگی کا کیریئر کا آغاز انہوں نے جو وکالت کا, اور راجہ سید اکبر صاحب ایک بہت بڑا نام تھے جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے, پہلے ایڈوکیٹ جنرل. مجھے بھی ان سے ملنے کا موقع ملا, اور سردار اقبال صاحب کو بھی ان کے ساتھ. تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا لاس ہے اور ہمارے کشمیر خطہ کشمیر کے لیے اور وہ تمام پاکستان میں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہاں آیا ہوں تو ان کے ریفرنس سے جب پتہ چلا لوگوں کو کہ ان کے عزیز ہیں, تو ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے بھی بڑا احترام رہا, جس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں. جناب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب, اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور آپ تمام لواحقین کو ان کے لیے نیک صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. بہت شکریہ انصاری صاحب, آپ کا, رائج صاحب کا, اور تمام ہمارے میڈیا کے جتنے لوگ ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں بھی کچھ الفاظ ان کی یاد میں کہہ سکوں, کیونکہ بہت بڑا پیریڈ جو ہے میں اپنی ہوش سے لے کے اپنی ایلیویشن تک, یہاں تک پہنچنے تک میری بڑی کلوز انٹریکشن رہی, اور مجھے بڑی کمی رہے گی زندگی میں کہ میں ان کی وفات کے موقع وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے. یقینی طور پہ ایز اے انسان بھی وہ بہت ہی درویش قسم کے انسان تھے, بڑے سادہ لائف گزاری انہوں نے, اور اللہ یقینی طور پہ اللہ رب العزت ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور ان کو آمین بخشے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ, جناب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب جذباتی بھی ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت, جو چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر راجہ سعید اکرم خان صاحب ہیں, ان کی گرومنگ میں, ان کی تربیت میں جو ہے وہ جناب جسٹس ریٹائرڈ راجہ افرا صاحب خان جو ان کے ماموں ہیں, ان کا اس میں بڑا کردار رہا اور بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ تھی ان کی. اور آپ نے گفتگو بھی سنی کہ جناب چیف جسٹس جو ہیں بڑے رنجیدہ ہیں اس وقت, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جناب چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب, ان کی فیملی اور جناب جسٹس افرا صاحب خان کے جو لواحقین ہیں سب کو اللہ پاک صبر جمیل آمین ثم آمین. چلتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں آج کے موضوع پہ موسٹ ریلیونٹ شخصیت ڈیفنس اینالسٹ جناب بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے جوائن کیا. وعلیکم السلام. جناب بریگیڈیئر صاحب, مسٹر انطونیو گوتریس ابھی پاکستان تشریف لائے, جو سیلاب متاثرین کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا. اس دوران انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ اقوام متحدہ تو مسئلہ کشمیر پہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے, لیکن ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا آپسی معاملہ ہے اور وہ ہماری ثالثی کو تسلیم نہیں کر رہا. تو کیا کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, اقوام متحدہ کی قراردادیں کہاں گئیں؟ پھر بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں اور اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ہم کشمیر کے ایشو کی بات کریں, ان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک سیکرٹری جنرل کے کہنے سے ان کے ایشوز کی جو اہمیت ہے
یا ان کے ایشوز کی جو ہسٹوریکل ریلیونس ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. یہ تو سپریم کو اپنا یو این او نے تو یہ بھی کیا تھا, وہ پچھلے یو این سیکرٹری جنرل تھے ان کے, انہوں نے اس کو مسئلہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ لسٹ سے نکال دیا تھا. کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ وہ انڈیا کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے, اور ہمارے ہاں لابی تو موجود ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی جا کے بات ہی نہیں کرتا ہے اس چیز پہ. تو اینٹون گوتریس کو پتا ہونا چاہیے کہ یو این او نے اس قسم کے پہلے مسئلے جو صومالیہ میں بھی حل کیے ہیں, اور جہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ نظر میں رکھنی چاہیے کہ یو این او نے وہاں مسئلے حل کیے جہاں پہ کرسچن آبادی تھی, تو وہاں تو ان کو خیال آ گیا. اب یہاں پہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اور پاکستان انڈیا کے مسلمان, چلیں ایک سیکنڈ کو مان لے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں یو این کے سیکرٹری, تو کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, جو تباہی ہو رہی ہے, جو ان کی اپنی ہیومن رائٹس کمیٹی کہتی ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جس طرح وہاں لوگوں کو ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے, جس طرح وہاں پہ 10 کے قریب جو ہے جے این کے پبلک سیکیورٹی ایکٹ اور اپنا آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ, پھر اس قسم کے جو قوانین 11 قوانین جو لگائے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ جیلز بنی ہیں جہاں پہ بچوں کو رکھا جا رہا ہے, وہاں پہ عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے, وہاں پہ چیزیں تصویریں وائرل ہو رہی ہیں. لوگ تو چلیں آپ مسئلہ نہیں حل کر سکتے, آپ کم سے کم وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن تو روک سکتے ہیں. آپ وہاں انٹرنیشنل ریڈ کراس کمیشن کو استعمال کر کے, جو آپ کے انفلوئنس سینٹر ہے جس کا ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ جہاں پہ ظلم ہوگا وہ وہاں جا کے کم سے کم کچھ اور نہیں تو دوائیاں تقسیم کرے گا, ریلیف کا مال, اگر آپ اس کو بھی استعمال نہیں کریں اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے, یو آر اے لائر. اس کا مطلب ہے آپ مسئلے کو تاریخ کی نظر سے اور لوگوں کے جو انٹرسٹ ہے اس کی نظر سے نہیں دیکھتے. بھارت کوئی اقوام متحدہ سے باہر ہے, اگر آپ کسی ملک کو پریشرائز کریں تو اس کو مسئول کے اوپر لے کے بات کریں تو کس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ سنے, اگر نہیں سنتا تو پھر یو این او کو ڈسبین کر دیں, پھر آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں. یہ یو این او کی خود غرضی ہے, یہ یو این او کا بج کرنا ہے انڈین پروپیگنڈے کے اندر. نریندر مودی جیسے لوگ, اور یہ مانیے گا کہ انڈیا کی جو پروپیگنڈا ہے اور انڈیا کی جو اپنا آؤٹ ریچ ہے یو این او کے اندر, انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے اندر, بنیادی طور پہ ہماری ان ایفیشنسی کے ساتھ یو این او کا جھوٹ, یو این او کا انکنسرنڈ ایٹیٹیوڈ ہے. یو این او بنائی گئی تھی دنیا میں امن کرنے کے لیے. وہ امریکہ جاتا ہے ریزولوشن لے کے, جی ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ہم نے لیبیا پہ حملہ, ہم نے عراق پہ حملہ کرنا ہے. یو این او ان کو سینکشن دے دیتی ہے کہ جاؤ جی حملہ کرو. تو کیا یو این او حملہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی؟ یو این او کے اندر کوئی امن کی ریئلائزیشن نہیں ہے. جی بریگیڈیئر غضنفر علی خان صاحب, یہاں پر سینئر اینالسٹ راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جو کمزور اقوام تھیں, ممالک تھے, ان کے تفظ کے لیے اقوام متحدہ جو ہے اس کا جو ہے وہ مرز وجود میں آیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے جو کمزور ممالک ہیں وہ عدم تفظ کا شکار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے تاکہ دنیا کی تمام جو اقوام ہیں, بالخصوص جو کمزور اقوام ہیں, انہیں انصاف مل سکے؟ پیلسٹائن میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے پیلسٹائن کے اندر. اسرائیل اور انڈیا دو ایسے ممالک ہیں جو انڈر 10 جو بچے ہوتے ہیں ان کو جیل میں رکھے ہوئے. اسرائیل میں آج کی تاریخ میں بھی کوئی 434 بچے ہیں جو انڈر ڈیٹینشن ہیں. یو این کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ جو فائرنگ ہوتی ہے, اسرائیل نے پیلسٹائن کو اپنا گن ٹیسٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے, ویپن ٹیسٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے. جب وہ نیا ویپن ایجاد کرتے ہیں یا کوئی بلٹ بناتے ہیں یا کوئی میزائل بناتے ہیں, اس کو وہ پیلسٹینیز کے اوپر فائر کر کے اس کا فائر فار افیکٹ دیکھتے ہیں. ادروائز تو آپ کو رینجز پہ کرنا پڑتا ہے نا. تو یو این او کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے؟ لیگ آف نیشن کو ختم کر یو این او کو بنانے کا مقصد تھا کہ وہ دنیا میں امن قائم ہو. وہ پیلسٹائن میں نہیں جا رہی, کشمیر کے اندر کیا کریے. دوسرا, کیا یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر وائلیشن ہو رہی ہے؟ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نہیں ہے؟ کیا ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نہیں ہے؟ کیا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی رپورٹ نہیں ہے کہ دنیا کشمیر کے اندر کس طرح؟ تو یو این او کیا کر رہی ہے؟ یو این او نے کچھ کیا؟ بھارت کو کہا کہ جی آپ ظلم نہ کریں. یو این او کے کشمیر میں تاریخی حیثیت کو تبدیل کرتے ہوئے آرٹیکل 345 کیا گیا. یو این او نے کیا کر لیا؟ تو یو این او جو ہے اٹس اے کمپلیٹلی یوز لیس آرگنائزیشن. وہ صرف امریکہ کا اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کی وار مانگرنگ ٹیکنیکس کو سپورٹ کرنے کے لیے, دنیا کو غریب ملکوں کو پریشرائز کرنے کے لیے,
मुल्कों की दौलत लूटने के लिए, उनके अंदर तबाही और बर्बादी फैलाने के लिए यूएनओ सिर्फ इस चीज के लिए काम कर रही है। आज वो आए हैं, फ्लड की सिचुएशन देख के गए हैं, जाके कहना IMF और वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान का डेट स्वैप करे, कह के तो गए हैं, फिजिकली करेंगे। आखिरी बात जनाब ब्रिगेडियर गजनफर अली खान साहब, ब्रिगेडियर साहब इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में मेरे आपके हमारे बहन भाई बराह रास्त यहाँ से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे जो अभी तक अपने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हैं, हालांकि उनके पास कुछ नहीं है? सर वो बड़े ग्रेट लोग हैं, बहुत ग्रेट लोग हैं, सैयद अली गिलानी साहब जैसे लोग। आज तिहाड़ जेल में यासीन मलिक साहब तिहाड़ जेल में हैं, आसिया अंद्राबी जो है उन जैसी ख्वातीन वहाँ पे मौजूद है, बेताशा ख्वातीन जो रोजाना निकल के तमाम पाबंदियों के बावजूद अपनी आवाज बुलंद करती है और अपनी आवाज जो है वो दुनिया तक पहुंचाती है। पाकिस्तान में भी कॉमन आदमी जो है, एक आम आदमी जो है वो कश्मीर की आवाज के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीर की आवाज के साथ आवाज मिलाता है। पाकिस्तान की अफवाज कश्मीर की अफवाज की आवाज के साथ आवाज मिलाती है और सिर्फ ये जानते हैं, और मैं तारीख के तनाजुर से ये जानता हूँ कि जो राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक है जिसमें लोगों का खून शामिल हो जाता है, और जैसे दुनिया ने अब ये कबूल कर लिया है कि इस तहरीक के अंदर बाहर से कोई सपोर्ट नहीं आ रही, कि अंदर से इंडिजिनाइज तहरीक है, तो ऐसी तहरीकें इंशाल्लाह खत्म नहीं होती। कश्मीर इंडिया जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसके साथ एक और दहशतगर्द है जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल, जो कहता है कि दुनिया में दहशतगर्दी फैलाऊंगा। इस किस्म के लोग दुनिया के अमन के लिए क्लिनिक का टीका है, ब्लैक स्पॉट है, ये लोग जो इंसान के खून से खेलते हैं। तो ये जो लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे भाई कश्मीरी भाई, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए, अल्लाह ताला उनको कामयाब करेगा। हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम हर वक्त उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए। और पाकिस्तान के अंदर उनके लिए इतनी हमदर्दियां और इतना कंसर्न है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कॉमन आदमी का दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कता है और अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने कीमती वक्त दिया सर। जी राजा बीबुल्ला खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। जी जुनैद अंसारी साहब, आज का जो प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ चीफ जस्टिस रियासत जम्मू कश्मीर राजा सईद अकरम खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब और अभी ब्रिगेडियर गजनफर अली खान साहब जो कि दफ़ाई तजिया कार हैं, वो बात कर रहे थे। आज का प्रोग्राम कई हवालों से मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम है और हमारे जो सुनने वाले हैं उनके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारा वतन जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका या दुनिया के जितने भी ममालिक जो ताकत के बलबूते पे कमज़ोरों की, बज़ाहिर कमज़ोरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, वो उनकी अपनी कोशिश है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। ये लोग दुनिया में चाल चलते हैं लेकिन फ़ैसले आसमानों में होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कश्मीरियों को आज़ादी नसीब करेगा। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।